बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज का मौजू 8, 9 और 10 मुहर्रम अल हराम, बिद, जमारात और जुम्हा के ख़ास अय्याम में किए जाने वाले एक अजीम वजीफ़े से मुताल्लिक है। इन तीनों दिनों में जो भी शख्स ये अमल करता है, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, अल्लाह ताला इसके नसीब को खोल देते हैं और इसका मुक़द्दर सुनूर जाता है। लाखों फ़रिश्ते इस शख्स को सलाम करते हैं और इसके घर में नूर और रिज़्क़ बुरिस्ता है। एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत जो आप नामुमकिन समझते हैं, वो भी मुमकिन हो जाती है। ये अमल बहुत आसान और मुख्तसर है। बच्चा-बच्चा इसे कर सकता है। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है और इस अमल का अज्र व सवाब और इसकी अमल की ताकत और इस अमल के ज़रिए रिज़्क इतना मिलता है कि बंदे के घर में रिज़्क रखने की जगह कम पड़ जाती है। देखें, ये 2 इस्मा इतने ताकतवर हैं कि जब ये अमल किया जाता है, तो कोई भी शख्स इन 3 दिनों में बस दिनों की कैद है। देखें, ये मौका साल में 1 बार मिलता है। एक बार ये मौका हाथ से चला गया, तो फिर दोबारा अगले साल ही ये मौका मिलेगा। इस अमल को लिख कर रख लें, अगले साल भी काम आएगा। ये अमल बिल्कुल ही आसान सा है, बड़ा मुख्तसर सा है। अमल को तवज्जो के साथ समझिएगा, क्योंकि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ ख़ास अमल है और अल्लाह वालों का बताया हुआ अमल अगर इसी तरीक़े के मुताबिक कर लिया जाए, तो अल्लाह ताला इस अमल की तासीर और अल्लाह वालों की निकली हुई ज़बान के अल्फाज की ताकत से इस बंदे को कामयाबी अता फ़रमा देते हैं। अब अमल कैसे करना है, ज़रा इस बात को समझिएगा। देखें, इस अमल से अल्लाह ताला ऐसी गैबी मदद फ़रमाते हैं कि बंदा खुद हैरान हो जाता है। अब इस अमल को करना कैसे है कि सबसे पहले नाज़रीन, आपने बावज़ू होकर ख़वातीन भी इस अमल को करें, बच्चे भी करें। देखें, अमल तो ही आसान सा। एक रिवायत में है कि जो बंदा उसको पढ़ता है, ज़िक्र करता है, इस ज़िक्र को अपनी ज़बान पर जारी कर लेता है। जो बंदा इसको पढ़ता है, एक पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला सातों गुना तक इसको अजर व सवाब अता फरमाएगा। इन दिनों के अंदर में ये अमल किया गया, बाकी की दिनों की बंस्बत इतना आसान है, महबूब है। इस कदर अल्लाह ताला इस बंदे को इस पर अज्र व सवाब अता फरमाता है और इसकी नेकियों में इजाफा हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, माह मुहर्रम अल हराम में से 8, 9 और 10 यानी बुध, जमारात और जमहा सिर्फ हाथों की इंगलियों पर एक फीस बार पढ़ लो। पढ़ने से लाखों फरिश्ते इस शख्स को सलाम करते हैं। इस शख्स के घर में नूर और रिज़्क बरसता है। मोहतरम नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन का बहुत ही अजीम वजीफ़ा है कि जिसे आपने सिर्फ नमाज फ़िजर के बाद करना है या रात को सोने से पहले अशा के बाद कर लें। जो नाज़रीन या बहन भाई साल से परेशान हैं, रिज़्क की तंगी है, मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, उनसे गुज़ारिश है कि नमाज़ फ़िजर या किसी भी नमाज के बाद 3 दिन का ये वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में लाज़मी कर लें। वो लोग जो अपनी माली परेशानी को फ़ौरी तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं और रिज़्क की कशादगी चाहते हैं, तो वो लोग आज का ये वजीफ़ा लाज़मी करें। नाज़रीन, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इंशाअल्लाहु, और आप ये वजीफ़ा पढ़ लेंगे। मगर फ़िजर के बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। और आप अगर चाहते हैं कि दौलत की बरसात हो जाए, अभी मदद आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाए, तो ये वजीफ़ा लाज़मी पढ़ लें। नाज़रीन, अपनी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, अपनी तमाम परेशानियों को, जो पैसों को लेकर हों, जो रिज़्कों को लेकर हों, जो दौलत को लेकर हों, पूरी दुनिया में इस वक़्त जहाँ कहीं भी मेरे बहन-भाई दिख में हैं, तकलीफ़ और माली परेशानी में हैं, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, कर्ज़दार जिनकी जान नहीं छोड़ रहे, कर्ज़दार जिनको सारा दिन फ़ोन करते हैं, उनके घर पर आते रहते हैं। वो मेरे तमाम बहन-भाई आज का ये वजीफ़ा फ़िजर की नमाज़ के बाद कर लें। जब भी आप फ़जर की नमाज़ के बाद इंशाअल्लाहु ये वजीफ़ा करोगे, आपकी तमाम माली परेशानियाँ, कर्ज़ की तंगी से निजात इंशाअल्लाह सब ख़त्म हो जाएगी। इस दौर में अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे रिज़्क में बरकत नहीं है। अब रोज़ी कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन-रात जदोजहद करते हैं और अपनी सारी तवानाइयाँ खपा देते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते, बल्कि उल्टा हर महीने कर्ज़ा चढ़ जाता है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि रिज़्क में बरकत कैसे आ सकती है
اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے، اس کا فرمان ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور وہ رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندروں کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نگبیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو، کہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہاں عقائد بھی دین ہے، شعار تمدن، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات میں بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہذا رزق حلال کمانا بھی دین ہے۔ حلال رزق کمانا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے برکت نشان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ سرور کونین نان حسنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ انسان نسیان سے بنا ہے، جس کی وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے جسے استغفار کا نام دیا گیا ہے۔ استغفار کے ذریعے بندہ جو غلطیاں اور گناہ کر بیٹھتا ہے، ان سے بندہ نجات پا لیتا ہے۔ لوہے کی طرح دلوں کا بھی ایک زنگ ہے اور اس کا پالش استغفار ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس نے اپنے اوپر استغفار اور توبہ کو لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا، اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی رہیں گی گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ ایک اور جگہ منقول ہے کہ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنی سند کے ساتھ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں رسولی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس حال میں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا، کوئی صبح طلوع نہیں ہوتی مگر میں اس میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پیسہ آپ کو زندگی کی بہت سی مشکلوں اور تکلیفوں سے دور ضرور رکھ سکتا ہے۔ زندگی میں ہر شخص کو دولت مند یا کامیاب بننے کے ایک یا ایک سے زائد موقع ملتے ہیں، تاہم یہ اس شخص پر منحصر ہے کہ وہ ان مواقع کا خوب سے خوب تر اور ذہانت مندانہ استعمال کرتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں آگے نکل جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکلنے کے مواقع کسی کو کم اور کسی کو زیادہ ملتے ہوں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہر شخص ان مواقع سے اپنی صلاحیتوں کے مطابق فائدہ حاصل نہیں کر پاتا؟ انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، ان خصوصیات کی بنیاد پر ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ان مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی حد تک آگے نکل جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ کو کروڑ پتی بننے کی گارنٹی نہیں دے سکتا، تو اگر آپ کے اندر درج ذیل روٹین، عادات اور شخصیاتی خصوصیات موجود ہیں تو آپ کی سمت درست ہے۔ اگر آپ نے اپنی توقعات کو اونچا رکھا ہوا ہے اور ہر طرح کی چیلنج کے لیے تیار ہیں، تو پھر آپ صحیح ٹریک پر ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص دولت مند نہیں بن سکتا اور اپنے خواب نہیں جیت سکتا جب تک وہ بلند توقعات نہ رکھتا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ صرف خوش قسمت افراد امیر بن پاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کسی بھی سرمایہ دارانہ ملک میں آپ کے امیر بننے کا ہر ممکن امکان ہوتا ہے، مگر اس کے لیے آپ کے اندر عزم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ ہم اپنے طبقے نچلے یا متوسط سے اوپر کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ اس کے بعد کچھ بڑا سوچنا شروع کریں۔ اپنی توقعات بلند کریں گے تو کامیابی بھی قدم چومے گی۔ زندگی میں پیسے کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن پیسے کی لالچ رکھنا اور لالچ میں آ کر پیسہ حاصل کرنے کے لیے غلط راستے کا اختیار کرنا بڑی بات ہے۔ خواتین و حضرات، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایسا پاورفل وظیفہ ہے جو آپ کو دنوں میں امیر بنا دے گا۔ جتنے یقین سے آپ یہ وظیفہ کریں گے، اتنی جلدی آپ کو اس کے اثرات ملنے شروع ہو جائیں گے۔ ہمیں دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے یہ کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ بغیر پیسوں یا دولت کے کوئی دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانے کے لیے رقم چاہیے، کپڑے خریدنے ہیں، مکان خریدنا ہے، گاڑی خریدنی ہے یا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو سب کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ بعض اوقات کچھ کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جن کے لیے کافی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے تینیں، جیسے گھر میں اچانک کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے، اس کے علاج کے لیے یا اپنی یا بچوں کی شادی کرنی ہو وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی دولت یا رزق نہیں دے سکتا۔ جب بھی ہمیں کبھی اچانک زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلامی سال کے پہلے مہینے یعنی شہر اللہ المحرم میں سانس لینے کی مہلت عطا فرمائی، اور اس مبارک مہینے کا تاج، اس کا دل یوم عاشورہ ہے، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ۔ میرے عزیزو، یوم عاشورہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ کائنات کی تاریخ کا وہ عظیم الشان دن ہے جس دن حق اور باطل کا پہلا بڑا معرکہ ہوا
اور اللہ نے حق کو فتح مبین عطا فرمائی۔ جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ علم نے دیکھا کہ یہودی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ ان سے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا میں غرق کیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر ہمارے نبی پاک ارشاد فرمایا کہ فنحن احق وولی بموسی منکم، یعنی ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار اور زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی رحمت کے بہانے دیکھیے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات پر پکا بھروسہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ! ایک دن کا روزہ اور 12 مہینوں کے صغیرہ گناہوں کی معافی، کیا ہم اس رحمت سے محروم رہنا پسند کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں غیر مسلموں کی مشابہت پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ زندگی کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف 10 کا نہیں بلکہ 9 اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی احادیث کے ذخیرے میں یہ فضیلت بھی ملتی ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے اور خرچ میں وسعت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، جو شخص بھی آج کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، جس گھر میں بھی اس سورت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، اور یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے وقت میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد پڑھ لیں، یا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، یا درود ابراہیمی میں بھی پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا ہے، تو وظیفہ کرنے کے علاوہ بھی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا مٹا دیتا ہے، اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ جب درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ کو اللہ الصمدو کا یہ وظیفہ سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ کیا ہوگا، لیکن آج جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں، سورۃ الکوثر جس ترتیب سے میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، آپ نے اللہ الصمدو 20 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور تسبیح کے دانوں پر بھی چاہیں تو پڑھ لیں۔ اللہ الصمد ہمس پڑھنے کے بعد آپ نے استغفر اللہ او اللہ مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور سورۃ الکوثر آپ نے صرف اور صرف ان مرتبہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ہو الابتر۔ ادر مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب جیسے ہی یہ عمل آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بدقسمتی کے تالے کھل جائیں گے، یہ بھی مدد ہو۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔
اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کم فرما، ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہمیں ہمیشہ شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں، کیونکہ ناظرین، بنو سلمہ میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے مجھ پر کچھ ایسے بھی حق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنا، ان کا اگر کوئی عہد و معاہدہ کسی سے ہو تو اسے پورا کرنا، ان کے تعلق سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، آمین۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سناناس اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نین ایسن ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔